बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये NM TV है। मैं नुसरत मिर्ज़ा हूँ और आज का जो मौजू है वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की याद में हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं। उनके बारे में बहुत सी बातें हम आज नाज़रीन किराम की नज़र करेंगे। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान की 2 बार वज़ीर आज़म बनी और इस्लामी दुनिया की जो इंतज़ामिया की जो वज़ीर आज़म थी वो जिसके पास जो असल पावर थे, तो जो सदर हमारे यहाँ होता है उसकी तो पास पावर नहीं होते हैं, सवाए जो ज़माने में वो थी तो 58B जो उनके पास पावर थी असम्बली को रिजॉल्व करने की, वो सदर के पास होती थी। तो इस लिहाज से सदर वो एक एक अहम उनके पास थोड़ा सी उसकी अहमियत बढ़ जाती थी। तो उनकी हुकूमत जो है उन्हें 2 दिसंबर 1988 को मिली और 6 अगस्त 1990 को उनकी हुकूमत ख़त्म हो गई। उसके ख़त्म होने की कई वजूहात हैं। एक तो ये बात कही जाती है कि उन्होंने जब राजीव गांधी हम मिलने के लिए आए तो पाकिस्तान, तो उस वक्त उन्होंने ये कहा कि साहब, एक तो ये है कि आज़ाद कश्मीर का जो वहाँ पर जो आज़ाद कश्मीर हाउस है वो उस बोर्ड पर उसको हटा दिया गया था या उस पर पर्दा डाल दिया गया था। तो इस बात पर भी जो है हमारे इदारे नाराज़ थे। लेकिन साथ साथ में उन्होंने ये कहा राजीव गांधी से कि साहब जो आपके दुश्मन हैं वो मेरे भी दुश्मन हैं। यानी उसने ये कहा कि जो फ़ौज है वो आपकी दुश्मन है, तो हमारी भी जो मुल्क के मामले में मदाखलत करती हैं तो हमारी भी वो दुश्मन है, तो हमें इसको हैंडल करने दें और हमारे साथ ताउन करें। यहाँ तक तो बात ठीक थी कि क्योंकि ये आपस का मामला था, लेकिन साथ साथ में उन्होंने ये बात भी कह दी राजीव गांधी से कि अमेरिका को हमें इस खत्ते से दूर रखना चाहिए। अब ये बात ये थी कि जो उनका जो जहाँ पर ये मीटिंग हो रही थी वहाँ पर उसको ISI ने भी क्लियर करार दे दिया था और रा ने भी क्लियर करार दे दिया था कि यहाँ पर कोई डिवाइस नहीं लगी हुई है। लेकिन उन्होंने CIA ने कहीं से पर ये बात नोट कर ली और ये बात तय हुई फिर कि उन्होंने ये बात CIA ने वो रिकॉर्डिंग जो थी वो अब सैटेलाइट से की या किसी ज़रिए से की, जिससे या उन्होंने अपने वहाँ पर बैठ के की, अपने सफारत खाने में बैठ के की, क्योंकि उनके पास ऐसे हालात मौजूद थे। वो रिकॉर्डिंग जो है ग़ुलाम रज़ा खां को वो पेश की गई। जो ये बयानिया जो है ग़ुलाम रज़ा खां का खुद का है। तो वो जब रिकॉर्डिंग पेश की गई तो उसमें ये बात बताई गई कि आपको अमेरिका को ये बात नागवार गुजरी कि वो अमेरिका को इस इलाके से दूर रखना चाहते हैं। तो फिर उन्होंने ये बात ग़ुलाम रज़ा खां को सुना दी। फिर ये फ़ैसला हुआ, उन्होंने चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ को बुलाया। तो जब इख्तियार दिया गया था तो उस वक्त मिर्ज़ा असलम बेग का ये ख्याल था कि जब मैंने उनसे ये बात की थी, क्योंकि जनरल मिर्ज़ा असलम बेग से मेरी मुलाकात जो है ज़िया उल हक़ के इंतकाल शहादत के बाद में 24 अगस्त 1988 को हुई थी और 25 अगस्त 1988 को भी दूसरी मुलाकात हुई थी। 2 मुलाकातें एक के बाद दीगरे हुई थी। उसमें बहुत सी राज की बातें हैं जो हम किसी और वक्त में बताएंगे। लेकिन जनरल मिर्ज़ा असलम बेग का ये ख्याल था कि ये बेनज़ीर जो है वो बेकार खातून है, ये हुक्मरानी नहीं कर सकेंगी। लेकिन क्योंकि वो जमहूरियत के दिलदादा थे और वो मार्शल नहीं लगाना चाहते थे, अगरचे उनको तरगीब भी दी गई थी कि मार्शल लगा दें, तो उन्होंने कहा नहीं, जमहूरियत होनी चाहिए, क्योंकि वो मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन आजमगढ़ के सदर रहे थे। तो उनके अंदर जमहूरियत उनके अंदर बहुत कूट कूट के भरी हुई थी और आज भी है। तो जब वो ये बात फिर ये तय हुआ कि किस तरह से बेनज़ीर साहबा को ये बात बताई जाए, तो उन्होंने कहा कि उनको बुलाकर उसका वो हिस्सा सुना दिया जाए। राजीव गांधी से जो बात उन्होंने कही थी कि मेरी भी दुश्मन इस मुल्क की जो फ़ौज है वो है और आपकी भी दुश्मन जो है फ़ौज है, तो मुझे उससे निमटने दें। ये जुमला जो था वो बेनज़ीर भुट्टो साहबा को सुना दिया गया और ग़ुलाम रज़ा खां ने बुला के सुना दिया गया। तो इसके बाद में बेनज़ीर साहबा को पता लग गया था कि वो इनकी हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। तो फिर उनकी ख़त्म हो गई और इसके बाद में इत्तेफाक ये हुआ कि बहरहाल वो एक जो भी आप कहें उसको, उनके पास एक तजर्बा भी नहीं था, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने कई जुमले उनके बड़े तारीख़ी हैं। जब हमारी मुलाकात उनसे हुई है जो कि समवेयर 1991 में हुई, उनसे 90 में उनकी ख़त्म हुई, तो 90 के आखिर में हुई या 91 हुई थी, जब वो मैं फर्स्ट क्लास के
اس میں بیٹھا ہوا تھا PIA کے پلین میں، فرسٹ کلاس کے جو ان کی سیٹیں ہوتی ہیں. جنرل مرزا اسلم بیگ وہ آئے اور وہ میرے سے گلے ملے، جو اس وقت چیف آف آرمی اسٹاف تھے. تو اس وقت انہوں نے، بینظیر صاحبہ بھی وہاں بیٹھی ہوئی تھی فرسٹ کلاس میں. تو پھر وہ میرے پاس ناہید خان آئی جو حیات ہیں، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں. اور میرے پاس آئیں تو کہنے لگا آپ بینظیر صاحبہ سے ملنا چاہیں گے؟ جب وہ مل کے چلے گئے مجھ سے تو میں نے کہا جی میرے خوشی ہوگی. تو پھر وہ میں ان سے انہوں نے کہا کہ جی میں آپ کی سیٹ پہ میں بیٹھ جاتی ہوں، آپ بینظیر صاحبہ کے پاس چلے جائیں. تو بینظیر صاحبہ سے ہماری کوئی ملاقات نہیں تھی، لیکن انہوں نے مجھ سے میرا نام پوچھا تو میں نے بتایا کہ میرا نام نصرت مرزا ہے. تو انہوں نے کہا کہ جنرل مرزا اسلم بیگ صاحب سے آپ کی کوئی رشتہ داری ہے؟ میں نے کہا رشتہ داری تو ان معنوں میں نہیں ہے، لیکن مرزا ہونے کے رشتے سے ہماری رشتہ داری یوں ہو جاتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ کیا آپ ہم سے ملنا پسند کریں گے؟ تو میں نے کہا جی ہم مل لیں گے جی. تو اس کے بعد میں پھر جب ایک ملاقات انہوں نے فون کر کے ہمیں بلایا تو اس میں آفتاب شبان میرانی تھے اور ناہید خان تھیں اور بہت سے لوگ تھے جن کے اب کچھ اس میں زندہ بھی نہیں ہیں. تو انہوں نے بلا کے مجھ سے یہ درخواست کی کہ آپ ہماری فوج سے دوستی کرا دیں. میں نے کہا اچھا جی ہم آپ کی کرا دیں گے. تو جب میں اس کے بعد میں مرزا اسلم بیگ صاحب سے ملنے گیا تو انہوں نے کہا، جنرل صاحب نے جب چیف آف آرمی صاحب سے ان سے میں نے کہا کہ آپ اس سے بینظیر صاحبہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہمارے سے دوستی کر لیں. تو فوج نے انہوں نے جنرل مرزا اسلم بیگ نے یہ کہا کہ ایز اے چیف آف آرمی اسٹاف کہ صاحب ابھی تو وہ فوج کے خلاف بیان بازی کر رہی ہیں، جب وہ بیان بازی چھوڑ دیں گے تو دوستی کر لیں گے. تو بیان بازی انہوں نے چھوڑ دی. اس کے بعد میں فوج کی تعریفیں کرنے لگی. اس عرصے میں پھر یہ تناؤ شروع ہو گیا جنرل مرزا اسلم بیگ کے درمیان میں اور آصف نواز صاحب کے درمیان میں، کیونکہ انہوں نے اس وقت یہ کنسیپٹ پیش کیا تھا جنرل مرزا اسلم بیگ نے اسٹریٹجک ڈیفینس کا، کہ اس وقت امریکہ کے ساتھ میں جب یہ عراق پہ حملہ کر رہا ہے تو ہمیں اسٹریٹجک ڈیفینس کرنا چاہیے. تو لیکن نواز شریف اس کو نہیں مانے اور پھر مرزا صاحب کی ریٹائرمنٹ ہو گئی تو پھر آصف نواز صاحب بن گئے. وہ ایک الگ کہانی ہے جس پر اگر ایک ولاگ کیا جائے تو ہمارے پاس بہت سی راز ہیں جو کہ ہم بتا سکتے ہیں. تو جب یہ ہوا تو میں آصف نواز صاحب میرے بڑے گہرے دوست تھے. مرزا صاحب بیگ صاحب کے ساتھ میں تو جو رشتہ تھا وہ چھوٹے بڑے کا تھا. وہ بزرگ تھے، میرے سے بہت سینئر تھے، 10 سال سے بھی زیادہ. تو وہ ان سے 1931 کی ان کی پیدائش ہے. تو اس لحاظ سے مجھے ہمیشہ وہ میں نے سخت جملے بھی کہہ دیتے تھے. میں نے ایسا حیثیت سے کہ میں ان کا چھوٹا بچہ ہوں. تو میں یہ کہتے تھے میاں ہوش میں رہو، میں تمہارا بڑا ہوں. تو ہم بڑا ان کو مانتے ہیں، آج بھی مانتے ہیں، اور بڑے باعزت آدمی ہیں اور اتنے مہذب اور اتنے زیادہ فیاض اور اتنے زیادہ مہربان آدمی ہیں کہ اگر آپ ان کے پاس جائیں تو وہ خود اٹھ کر کھڑے ہو کر آپ کو ہر چیز پیش کریں گے، پلیٹ سے لے کر، اور آپ جو بھی ان کے پاس جو مہمان نوازی کا ہوتا ہے وہ پیش کرتے ہیں. تو وہ جب ملے تو انہوں نے میں نے پھر جب آصف نواز سے جب یہ بات کہی کہ صاحب آپ اس سے دوستی کر لیں، وہ واقعہ یہ ہوا کہ آصف نواز صاحب نے مجھ سے یہ کہا کہ صاحب دیکھیے کہ آج کیا زمانہ آ گیا ہے کہ آج IB جو ہے، جو کہ جس وقت نواز شریف کے کہنے کے مطابق پر جو انٹیلیجنس بیورو تھا وہ چیف آف آرمی اسٹاف کا تعاقب کرتا تھا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ کیا زمانہ آ گیا ہے کہ صاحب آپ جو انٹیلیجنس بیورو جو کہ آدمی جو میرا تعاقب کرتے ہیں. تو اس پر میں نے ان سے یہ کہا کہ آپ ایسا کر لیں کہ نواز شریف صاحب یہ کام کر رہے ہیں تو آپ بے نظیر بھٹو سے مل لیں. وہ اچھل پڑے کیونکہ وہ ایک جذباتی آدمی تھے اور بہت ہی غصہ آور آدمی تھے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ نہیں تم مجھے کس سے ملانا چاہتے ہو؟ پھر میں نے، اور تم میرے دوست بھی ہو یا نہیں؟ تو پھر میں نے کہا نہیں میں تمہارا دوست ہی ہوں، لیکن آپ کو اس وقت جب کہ وہ نواز شریف صاحب آپ کو تنگ کر رہے ہیں تو آپ کو بے نظیر سے ملنا چاہیے. تو پھر بے نظیر سے میں نے ملاقات کرا دی تھی. اور یہ دوسری جو ان کو جو اقدار ملا جو 1993 سے 1996 تک ہوا، وہ میرا مرہون منت تھا، جس کا میں آج بھی دعوے دار ہوں. اور پیپل پارٹی کو میں کہتا ہوں کہ میری قرضدار ہے، انہوں نے اس کے بدلے میں مجھے کچھ نہیں دیا. تو میں اس میں اس زمانے میں بے نظیر صاحبہ کی میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ ہمیں پیسہ کمانا نہیں آتا ہے، نواز شریف صاحب پیسے کماتے ہیں اور اسحاق ڈار ان کا نظام چلاتے ہیں، اور ہم اس میں کچھ نہیں ملتے ہیں. اور ہمیں جو ہم تو کھلے عام بھی کر لیتے ہیں، تو یہ آپ لوگ پکڑ لیتے ہیں، ہمارے خلاف بیان بازی کرتے ہیں. تو میری آپ سے گزارش یہ ہے کہنے کی کہ بے نظیر صاحبہ ایک بہت اچھی خاتون تھیں. اور جب وہ پھر دوسری ملاقات میں نے بہت ملاقاتیں ہوئیں جو اس کی تصویریں ہم آپ کو کبھی کسی اور ولاگ میں دکھا دیں گے. اور بہت زیادہ راز و نیاز بھی ہوئے. جب ان کے میاں جیل میں تھے تو اس وقت بھی
ہم تنہائی میں اس طرح سے ملتے تھے کہ بلاول ہاؤس کراچی میں اس درخت کے نیچے میں نے یہ کہا تھا کیونکہ یہاں پر سب چیزیں گھر میں بیٹھتے ہیں تو ریکارڈ ہو جاتا ہے تو آپ الگ سے ملیں گے. تو وہ جب ملیں گے تو ان کی ایک جب زرداری صاحب جیل میں تھے تو ان کی جو بہن اور ان کی والدہ جو تھی وہ گزر رہی تھی تو انہوں نے بلایا ان کو اور مجھ سے ملایا کہ دیکھیے یہ مرزا صاحب ہیں اور یہ بڑے دانشور ہیں اور یہ جو ان کے الفاظ ہیں. میں تو دانشور نہیں ہوں لیکن وہ جو انہوں نے ان کے الفاظ انہوں نے کہا اور ہم ان کی مدد سے ہم فوج کے ساتھ میں تعلقات اچھے کر رہے ہیں. تو میں نے ان سے بعد میں پوچھا کہ آپ ان سے ڈرتی ہیں؟ اس نے کہا جی کیوں نہیں، اس لیے کہ میرا میاں جیل میں ہے تو اب میں ایک مرد کے ساتھ بیٹھی ہوں تو ان کو شبہ ہو سکتا ہے کہ وہ میرے میاں کی یہ مدر ہیں اور ان کی سسٹر ہیں تو ان کو شبہ ہو سکتا ہے. دوسری ملاقات ہماری ایک ملاقات ہماری لندن میں ہوئی جو انہوں نے خود ان کے درخواست پہ ہوئی، جو 12 جولائی 2007 کو جب میں ملٹی کانفرنس میں گیا تھا تو اس وقت ہوئی. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ ہماری مدد کریں کہ ہمیں دوبارہ حکمرانی مل جائے. تو میں نے کہا نہیں بی بی آپ کی مدد اس لیے نہیں ہو سکتی کہ آپ نے جو پہلی دفعہ جب ہم نے مدد کی تھی تو آپ نے ہمیں تو اس میں کچھ نہیں دیا. تو اس نے کہا جی ہم کمپنسیٹ کر دیں گے آپ کو، لیکن میں نے کہا جی آپ کے پاس وقت نہیں ہے کیونکہ جو آپ وعدے کر کے آئی ہیں امریکہ سے وہ وعدے آپ پورے نہیں کر سکتی ہیں اور وہ آپ کے پاس وقت ہی نہیں ہے. میں نے یہ تو نہیں کہا کہ آپ کے موت کا پروانہ امریکہ نے جاری کر دیا ہے، یہ تو میں نے نہیں کہا، لیکن میں نے ادب سے یہ بات کہی کہ صاحب آپ کے پاس وقت نہیں ہے. پھر آپ کو یاد ہوگا کہ 18 اکتوبر کو ان کے پر حملہ ہوا، اس وقت بھی میں نہیں گیا ان کے پاس تعزیت کرنے کے لیے، لیکن کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ ان کا انجام کیا ہونے والا ہے. تو پھر اس کے بعد میں یہ واقعہ ہو گیا اور آپ دیکھ لیں کہ وہ ان کو شہید کر دیا گیا 27 دسمبر 2007 کو جو آج کا دن ہے. تو ہم اس پر بہت افسوس کا اظہار کرتے ہیں، اگرچہ یہ ایک ولاگ ہے اس میں اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم اس میں مزید تفصیل بیان کریں، اگرچہ ہمارے پاس کہنے کو بہت کچھ ہے، ہم بہت کچھ بتانا بھی چاہتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہم ایک نفیس خاتون سے، ایک اچھی یعنی بیوی سے جو کہ زرداری صاحب کی بیوی تھی، ان سے ہم یعنی وہ زرداری صاحب محروم ہو گئے اپنی بیوی سے، اور ایک اچھی جو ہماری وزیر اعظم تھی، ایک بہت ہی یعنی ان کی بہت سی باتیں ہیں جو ہمارے پاس ابھی تک امانت ہیں، وہ جو ہم کہنا چاہتے ہیں. تو وہ یہ بات بھی کہتی تھیں کہ بھائی اب ظاہر ہے کہ لوگ باغ ان کو خوشامد کرتے تھے کہ صاحب آپ بہت بھٹو خاندان میں یہ خوبیاں ہیں. تو اس نے کہا جی صنم میں کیوں نہیں ہے، میرے میں کیوں ہیں. تو بہت سی باتیں ایسی ہیں، لیکن بہرحال ہم ان کو بہت خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ وہ شہید ہیں. اور جو بات جو پھر اس کے بعد میں جو ایبٹ آباد کا واقعہ ہوا، یہ بات جس میں زرداری صاحب نے ساتھ دیا تو امریکہ کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، تو بہت ساری باتیں ہیں ایسی جو کہ کبھی کسی اور وقت میں چھوڑتے ہیں. لیکن ہم یہ ہے کہ اس وقت ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے دعائیں ان کی دعا مغفرت کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے. اور جو ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو قرض ہے جو ہمارا پیپل پارٹی پر، وہ ہمارا قرض ادا کریں تاکہ ان کی روح جو ہے وہ کو سکون ملے. تو اس کے بعد میں ناظرین کرام لیتے ہیں اجازت. اللہ حافظ.